अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ़सोस सुल्ताना के एक और बहुत ही खूबसूरत से अफ़साने के साथ हाज़िर हूँ। खूबसूरत हादसात की हसीन दास्तान है और इसका नाम है तपते सहरा में। अफ़साना पढ़ना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम राहत भाई के इसरार पर ब्याही गईं। हमारे ख़ानदान में बदकिरदार लड़की का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता है, जबकि तुम गलियों गलियों नाचने गाने वाली औरत की बेटी हो। ज़ाहिर है, जैसी माँ वैसी तुम। राहत भाई ने हमें बताए बगैर अरसल से फ़ोन पर तुम्हारा निकाह करवा दिया। अरसल भी ताया की मोहब्बत में काट का उल्लू ही बना रहा। जिस तरह पिछली 3 रातों में वो तुम्हारे कमरे में नहीं आया, आइंदा भी नहीं आएगा। राहत भाई का अचानक ही हार्ट फेल ना हो जाता तो तुम मुझसे अपने हक़ का मुतालबा कर सकती थी। आसिया फुप्पू ने गाँव तकी का सहारा लिया। अब हम इस सिलसिले में बेहद मजबूर हैं। अरसल एक बदकिरदार माँ की बदकिरदार लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकता। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे बाप एजाज को ख़ानदान ने सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से ही कबूल नहीं किया। इस वक्त अब्बा मरहूम ने उसे बहुत समझाया था कि उस लड़की से शादी ना करो जो दरवाज़ों दरवाज़ों खुद को चंद सिक्कों की खातिर बेचती फिरती है और फिर आवाज़ बेचने के बाद जिस्म। आसिया फुप्पू ने कमाई लड़कियों की मौजूदगी को महसूस करते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। और फिर राहत भाई ने भी न जाने किस तरह मरहूम भाई और तुम्हारी मरती माँ की ख्वाहिश के एहतराम में इतना बड़ा फैसला कर डाला। वरना एजाज की ज़िंदगी में ना उन्होंने कभी तुम्हारे घर की दहलीज पार की, न भाई की शक्ल देखी। न जाने क्या फूक गई तुम्हारी अम्मा जान। मरते मरते मेरे उजले ख़ानदान में कलंक का टीका लगा डाला। उन्होंने तेवरियों पर बल डालकर आंसू बहाती मीना को कड़ी नज़रों से देखा। इसमें मेरा क्या कसूर है? सुर्ख नाक को दुपट्टे से पोंछते हुए मीना का सर नदामत से झुका रहा। हम कर भी क्या सकते हैं बीबी? अरसल तुम्हें कबूल करने को हरगिज़ तैयार नहीं। तुम यहाँ 1 माह से थीं, हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे थे। अब अरसल को आज चौथा 5वां दिन है, लेकिन वो तुम्हारे कमरे में झांकने का भी रवादार नहीं। मेरा तो ख्याल है तुम्हारा यहाँ रहना भी मुनासिब नहीं। हमारी जवान जहान बेटियाँ हैं। तीखे लहजे में चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा करते हुए उन्होंने अब लिहाज मुरब्बत को पस पुश डाल दिया था। क्या मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ? मीना के लिए अब इतनी वजाहत के बाद रुकने का कोई जवाब भी ना था। तुम हर मामले में बाइख्तियार हो। अरसल के अलावा तुम्हें जितनी जायदाद चाहिए, रुपया पैसा जेवर, सब कुछ तुम अपने साथ ले जा सकती हो। माँ जी, उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। अरसल से निकाह के फ़ौरन बाद ही उसकी माँ की आखिरी सांसें भी रूठ गई थीं। तदफीन के बाद ताया राहत ने उसे अपने 2 वफादार मुलाजमीन और एक ख़त के साथ फुप्पू आसिया के पास रवाना किया था। दूसरी गाड़ी से उन्हें भी इसी शाम वापस आना था, लेकिन ख़ज़ा ने उन्हें दोबारा घर नहीं लौटाया। फुप्पू आसिया को उन्होंने तफसील से लिखा था कि अरसल के अमेरिका से वापस आते ही बाकायदा तौर पर बहैसियत बाप वो मीना की रुखसती करेंगे। तब तक वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लेकिन पिछले पूरे माह वो जिस जिस तरह ज़लील और ख्वार की गई, वहाँ फुप्पू आसिया को माँ जी कहना कहर था। उन्होंने इस लफ्ज़ पर दहकती नज़रों से देखा कि तपिश ने उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका ही ना दिया। बोलो, कितनी दौलत चाहिए? मकान, ज़मीन, जो चाहो ले सकती हो। उन्होंने तख्त पर टांगें फैलाते हुए पूछा। मुझे? उसकी आंखें डबडबा कर रह गईं। बोलो मीना। मासूम सी सूरत वाली शाइना ने उसे हमदर्दी और दुख से देखा। उसे ये बेबस और बेकस लड़की पहली ही नज़र में बहुत करीब लगी थी। उस पूरे माह उसने मीना की दिलजोई इस तरह की कि मीना को इस लक़ व दक़ सहरा में एक छोटे से नखलिस्तान का एहसास भी रहा। उसको बता देना हम अभी आते हैं। जब मीना काफ़ी देर न कुछ बोली तो फुप्पू आसिया गुर्राती हुई बाहर निकल गई। मुझे शाइना सिर्फ अरसल साहब का नाम चाहिए। घर वालों से कहो मुझसे ये नाम न छीने। ताया राहत का दिया हुआ ये तोहफ़ा मैं। मीना की आवाज़ बैठ गई। सारी उम्र के लिए खुद से वाबस्ता रखना चाहती हूँ। ये कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं। आसिया फूफू की बेटी ने तमस्कुराना अंदाज में उसे देखा। वैसे जज्बाती सा फैसला है। वो तंजिया मुस्कुराई। ज़्यादा चला नहीं सकोगी। बहरहाल जब तुम्हारा दिल चाहे हमें इतला दे देना। अरसल तुम्हें फारिग कर देंगे। तुम्हारा सामान पैक कर दूँ? आसिया फूफू की दूसरी बेटी फिज़ा ने आंखों ही आंखों में बहन को इशारा किया। नहीं, सामान मैं खुद पैक कर लूँगी। है ही कितना। उसने हथेलियों से रुखसार रगड़ते हुए कहा। वो फ़िज़ा और आलिया की तवक्को से भी ज़्यादा समझदार निकली। मुझे आधे घंटे बाद टैक्सी मंगवा दीजिएगा। किसी मुलाजिम को भी हमरा कर दीजिएगा, टिकट वगैरह ख़रीद देगा। वापस गाँव जाओगी? शाइना की आंखें घर वालों की सफाकी पर भर आईं। इतना बड़ा बोझ लेकर गाँव वालों को क्या मुँह दिखाऊंगी? उनकी इतलात के मुताबिक तो मैं जन्नत में भेज दी गई हूँ। वो मुँह ही मुँह में बिदबिदा कर रह गई। 15 मिनट बाद वो जाने के लिए तैयार थी। घर की औरतें रस्मन उसके नज़दीक आईं। सफ़ेद लिबास पर उसने स्याह चादर में खुद को छुपाया हुआ था। फूफू आसिया सिर्फ उसके नज़दीक आईं। बजिया ने सिर्फ कंधे तक पहुँचने की जहमत की।
ربیہ نے اشارتاً اور عالیہ فیضہ نے ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا۔ البتہ شائنہ دیر تک اس کے گلے سے لگی حوصلے اور ہمت کی تلقین کرتی رہی۔ وہ صرف آنسو بہاتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی سٹارٹ ہونے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے اس کی نگاہیں ایک وجود پر ٹھہری اور غائب ہو گئیں۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے دوڑتی چلی جا رہی تھی اور اس سے بھی کہیں زیادہ تیز واقعات اس کے ذہن کے گوشوں پر محو سفر تھے۔ اچانک تایا کا آ جانا، مرحومہ ماں کی خواہش کی تکمیل کے لیے ارسل سے فون پر گفتگو، اور پھر اس کے رضامندی کے بعد فون پر ہی نکاح کے بعد ماں کی موت، تدفین اور اس کی روانگی۔ کتنی محبتوں سے انہوں نے اسے شہر روانہ کیا تھا، کتنی دعاؤں سے رخصت کیا تھا کہ اس کے شہر پہنچتے ہی شام تک وہ بھی آ جائیں گے، پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہ رہے گی۔ ساری عمر اس نے باپ کی دیوانگی کا تذکرہ ہی ماں کی زبانی سنا تھا۔ اس کے باپ اجاز نے ماں کو دروازے پر گاتے سنا تھا۔ اس آواز میں چھپا چہرہ ان کے لیے زیادہ باعث کشش تھا۔ ذات پات کے جھگڑوں سے بے نیاز ہو کر روبا کو اپنانے میں انہوں نے پورے خاندان سے جھگڑے مول لیے تھے۔ روبا نے خود کو ایک مکمل بیوی اور ماں کے روپ میں اس طرح ڈھالا کہ لوگوں نے اس کی آواز تو کیا پھر شکل بھی نہ دیکھی۔ پردے میں چھپی گھر سے نکلتی اور پھر واپس لوٹ آتی۔ روزہ، نماز، غرض ہر طرح وہ اجاز کی خواہش کے عین مطابق زندگی گزارتی رہی۔ 4 سال بعد ہی اچانک اجاز دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ مینا کو بھی اسی روپ میں تراشنے لگی جو اس کے شوہر کو محبوب تھا۔ مینا نے گھر کی چار دیواری سے باہر کی دنیا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تایا کی اچانک آمد نے اس کی زندگی میں ایک ہلچل دوڑائی بھی تو کس طرح کہ وہ تقدیر کے ہاتھوں پہلے سے بھی زیادہ تنہا ہو گئی۔ ایک دھماکے کے ساتھ ہی اس کے خیالات ٹھہر گئے۔ یہ کوئی چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ آنسو، آہیں، سسکیاں، چیخو پکار، بہت سو کی منزل آخر یہی تھی۔ وہ جو آگے جانا چاہتے تھے اب اور آگے جا چکے تھے۔ اسے جب ہوش آیا تو خون میں لت پت چہرہ لیے وہ خود کو برتھ کے نیچے سے نہ گھسیٹ سکی۔ غالباً 2 فوجی جوانوں نے اسے بدقت باہر نکالا اور اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال چھوڑ گئے۔ نام 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 کئی بار دہرایا۔ وہ یادیں سمیٹ رہی تھی، تمام تلخ اور کڑوی یادیں۔ مینا یا مسز ارسل؟ نہیں۔ نام بتائیں۔ بدر۔ اس کے نام سے بے اختیار وہ نام نکلا جو اس کے میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں تھا۔ امی اسے پیار سے مینا کہتی تھیں۔ شادی شدہ ہیں یا کنواری؟ کنواری۔ کس کے ساتھ سفر کر رہی تھیں؟ تنہا ہوں، تنہا ہی کر رہی تھی۔ اس نے ہونٹ چبا ڈالے۔ تب کسی نے پلٹ کر یہ کرب میں ڈوبے الفاظ سنے اور پل بھر میں اپنانے کا فیصلہ بھی کر ڈالا۔ مسز آصف صرف نام کمانے کے خاطر سماجی کارکن نہیں بنی تھیں، وہ سچے پرخلوص دل کے ساتھ ایسی سینکڑوں بے سہارا اور لاوارث لڑکیوں کی مدد کرتی چلی آئی تھیں۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو انہوں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے سوشل ورک شروع کر دیا۔ اتنے بڑے حادثے جس میں پورے خاندان لقمہ اجل بن گئے، بوگیوں کی بوگیاں تباہ ہو گئیں، اس میں مینا کا معمولی سا زخمی ہو جانا کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ کاش وہ بھی مرنے والوں میں شامل ہو گئی ہوتی، دنیا سے اٹھ جاتی تو دکھ نہ رہتے، منو مٹی میں دفن ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر ڈالتے۔ وہ ایک لمبی کرہ کے ساتھ کروٹ لے کر لیٹ گئی، قدموں کی ہلکی چاپ پر پلٹی۔ 50-55 سالہ خاتون مسز آصف حسب عادت مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ یہ گریس فل خاتون اسے اس وقت ہی پسند آئی تھیں جب وہ ہوش میں آ کر اپنے بارے میں جھوٹا بیان گڑھ رہی تھیں۔ کیسی ہو بیٹی؟ بڑا مدھم اور شیریں لہجہ تھا۔ رات تو تم خوب سوئیں، میں 12 بجے گولی کھلانے آئی تھی، تمہاری گہری نیند دیکھ کر ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے اس کے رخساروں کو ہولے سے تھپتھپایا۔ آپ نے بتایا نہیں میں کہاں ہوں، آپ کون ہیں، مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ دور خیالوں میں کھوئے اس نے ان کے بارے میں جاننا چاہا۔ تم میرے گھر میں ہو، میں مسز آصف ہوں، اولاد کوئی نہیں۔ ان کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ تم اسپتال میں بے ہوش پڑی تھی، ڈاکٹر مجید نے بتایا کہ تمہارا کوئی نہیں، جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ نگہبان ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ آصف آج کل ورلڈ ٹور پہ ہیں، اگلے ماہ تک آئیں گے، میں نے سوچا تب تک تمہاری تیمارداری میں وقت گزار لوں۔ ہلکے سے قہقہے کے ساتھ انہوں نے آہستگی سے اس کا سر اونچا کر کے سوپ کا پیالہ منہ سے لگا دیا۔ شکریہ، بس اتنا کافی ہے۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اپنوں میں تنہا رہ کر آئی تھی اور غیر محبت دے رہے تھے۔ تھوڑا اور لے لیتی تو اچھا تھا۔ انہوں نے پیالہ ہٹا لیا۔ میں آپ کو کیا کہوں؟ آنٹی، باجی، جو چاہو کہہ لو۔ باجی کہہ لیتی ہوں۔ اور اتنے دنوں بعد وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ مسز آصف اس تبدیلی پر دل سے خوش ہوئیں۔ ان 15 گزرنے والے دنوں میں مسز آصف نے اس کی بے تحاشا خدمت کی تھی، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک ہر چیز انہوں نے فراہم کی۔ وہ ان کی دل و جان سے مشکور و ممنون تھیں۔ بدر، علی بہت پیارا انسان ہے، تم ملو گی تو بہت خوش ہوگی۔ مسز آصف نے
میز پر پلیٹیں رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا ہمارے یہاں 15 سالوں سے آنا جانا ہے، لیکن مجال ہے علی نے شکایت کا موقع دیا ہو۔ زیادہ تر وہ یہاں نہیں رہتا، لیکن جب بھی آتا ہے مجھ سے ملے بغیر نہیں جاتا۔ تمہارا تعارف میں اپنی کزن کے طور پر کراؤں گی، تمہیں اعتراض تو نہ ہوگا؟ اعتراض کی تو کوئی بات نہیں باجی، لیکن میں آ کر کیا کروں گی؟ آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو مجھے بلوا لیجیے گا، تب تک تو میں کوئی مووی وغیرہ دیکھ لوں گی، مینا نے الجھتے ہوئے جواب دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کھانا کھا کر علی چلا جائے گا؟ وہ ہنس دی۔ اصل گپ تو کھانے کے بعد لگے گی، اور پھر تمہیں آج ہی مووی دیکھنے کی وحشت کیسے سوار ہو گئی؟ ادھر علی کا موڈ ہے، وہ اکثر رات کو بھی ٹھہر جاتا ہے، کافی پیتے پلاتے صبح ہو جاتی ہے۔ اس کا شعری ذوق بھی بہت بلند ہے، بھلا ایسے میں تم کب تک کمرے میں بند رہو گی؟ اور پھر علی باتیں بھی بہت پیاری کرتا ہے، بور ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، تم دل سے خوش ہو جاؤ گی۔ کوئی ایسی خوبی ہے جو ان میں نہ ہو؟ مینا نے مسز آصف کو چھیڑتے ہوئے صلاح سے جانا شروع کر دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، علی میں کوئی بھی خامی مجھے تو نظر نہیں آتی۔ بہرحال وہ ایک انسان ہے، فرشتہ نہیں۔ لائیے رائتہ بھی میں بنا دوں۔ مینا نے اپنا کام ختم کر کے مزید خدمات پیش کرنا چاہیں۔ نہیں، خانسامہ تیار کر لے گا، ابھی تو کافی وقت ہے۔ آؤ چلو لان میں بیٹھ کر علی کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ پیار سے اسے تھامتے ہوئے باہر لے آئیں۔ مینا باوجود اس کے کہ باہر آنے اور ان کے جاننے والے علی سے ملنے کی ہرگز بھی خواہش مند نہیں تھی، مجبوراً باہر آ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکوں میں خود کو بھول گئی۔ ہری گھاس کی دوسری جانب قطار در قطار خوبصورت پھولوں کے جھنڈ بے حد دل فریب محسوس ہو رہے تھے۔ میرا خیال ہے بدر، تم بی اے میں داخلہ لے لو، انٹر تو کر لیا ہے نا؟ جی ہاں، وہ چونک گئی۔ انٹر کے رزلٹ کے وقت امی جان زندہ تھیں؟ جی ہاں، زندگی کی بس یہی ایک خوشی امی کے حصے میں آئی تھی، یا پھر وہ بتاتے بتاتے زبان کو دانتوں میں داب کر رہ گئی۔ یہ راز بتا کر اسے کرنا بھی کیا تھا، بس ایسے ہی خاموشی سے دنیا سے گزرنے کا پروگرام تھا۔ بی اے میں داخلہ لینے کے بعد تم کافی مصروف ہو جاؤ گی۔ جی ہاں، کسی دن جاؤں گی کالج وغیرہ کا معلوم کرنے۔ تم کیا جاؤ گی، میں تمہیں لے جاؤں گی، تمہیں تو راستہ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ بدر بی بی، برا نہ مانو تو ذرا میرا امبرائڈری کا بیگ اٹھا لاؤ۔ برا؟ وہ دل میں ہنسی۔ میرے پاس برا ماننے کے لیے ہے ہی کیا، میں تو بے حس ہوں، جو کوئی کہہ لے سن لے میرا کیا واسطہ۔ وہ تیز اندر سے جا کر دھاگا اور فریم وغیرہ سمیٹ کر بلو بیگ لیے باہر نکلی۔ تیزی سے اسکوٹر اندر لاتا غالباً انہیں یقیناً علی ہی تھا، وہ سیڑھیوں کے پاس ہی رک گئی۔ ہیلو آپا، وہ مسکراتا ہوا ان کے سامنے احتراماً جھک گیا۔ اس نے سرسری نگاہ ڈالی، آپا اب بھی اس کی کمر کے قریب ہی پہنچ چکی تھی۔ بہت دیر کر دی علی، انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بس آپا، پہلے تو پروگرام بنا لیا، پھر یاد آیا کہ ایک جگہ اور مدعو ہوں، سو اسے بھگتاتے دیر ہو گئی۔ اچھا آؤ بیٹھو۔ کچھ کمزور لگ رہے ہو، مسز آصف نے علی کو بے حد غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ وہ چلتے چلتے ٹھہر گیا۔ آپ کی تعریف؟ مینا بت بنی اپنی جگہ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ یہ میری بہن بدر ہے، بی اے میں داخلہ لینے کے لیے میں نے یہاں بلایا ہے، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے بدر کو آواز دیتے ہوئے قریب ہی بٹھا لیا۔ کھانا تیار ہے، کھا لو۔ کھانا تو میں نہیں کھا سکوں گا، پہلے ہی بہت کچھ ہضم کر چکا ہوں۔ پھر کیا پیو گے، چائے یا کافی؟ تیسری چیز۔ وہ مسکرایا، بڑی بڑی آنکھوں میں تیرتی اداسی، اس کی مسکراہٹ میں وہ زندگی نہیں لا سکی تھی جو اس کا خاصہ تھا۔ بدر، خانسامہ سے شربت کا کیا سکو گی؟ مسز آصف نے سر جھکائے مینا کو دیکھا۔ جی ہاں ضرور۔ وہ ہولے ہولے قدموں سے اندر لوٹ گئی اور پھر باہر نہیں آئی۔ مسز آصف کے پاس بیٹھا علی شربت کے بعد مجبوراً کھانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، پر کھانے کی میز پر اسے نہ پا کر مسز آصف سے اس کے بارے میں پوچھنے کی جرات نہ کر سکا۔ وہ تو اسے چاروں طرف سے گھیر کر باولا کر ڈالتی۔ بدر کہاں ہے ناظم؟ انہوں نے خانسامہ کو ڈشیں لاتے دیکھ کر پوچھا۔ بی بی تو کافی دیر پہلے ہی سینڈوچ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، اب تو شاید سو بھی گئی ہوں، کمرے میں روشنی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، اس نے تو آج دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا، ہمیں بھی باہر بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ مسز آصف نے چاول کی ڈش علی کی طرف بڑھائی، پر اب وہ صرف گھڑی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ علی، یہاں کسی کالج میں بدر کو داخلہ مل جائے گا، 2 مہینے پہلے ایڈمیشن ہو چکے ہیں۔ مسز آصف نے اسے ٹوکا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ نہال ہو گیا۔ میں کل ہی پتہ کر کے آپ کو فون کر دوں گا۔ کھانے سے ہاتھ کھینچے علی مزید بیٹھا، اندر ہی اندر کرتا بھی رہا۔ آپا اتنی بھلکڑ تو کبھی بھی نہیں تھی، آج کیا ہو گیا تھا؟ وہ ان سے اجازت لیتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ میڈیکل اسٹور سے دواؤں کا لفافہ لے کر وہ باہر نکلی تو علی سامنے ہی کار سے پش لگائے کھڑا تھا۔ بالوں کی 2 موٹی موٹی چوٹیاں اس کے شانوں پر لہرا رہی تھیں، گلابی دوپٹہ سر پر ڈالے وہ اسے دیکھنے کے باوجود بے نیازی سے قریب سے گزر گئی۔ السلام علیکم۔ اس قدر اجرمیت سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ اخلاقاً مسکرایا۔ اس وقت آپ یہاں کہاں؟ علی تیز قدموں سے ساتھ ہو لیا۔ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کے لیے دوائیں لینے آئی تھی، وہ رکی نہیں۔ آئیے میں چھوڑ دوں؟
علی نے مسکرا کر آفر دی۔ جی نہیں شکریہ، بس اسٹاپ یہیں سامنے ہے۔ علی کو وہ بڑی اکھڑی سی لگی۔ تکلف کرنے کی کیا بات ہے؟ علی پھر بھی باز نہ آیا۔ تکلف کی بات نہیں، یہ میری عادت ہے، میں نے کبھی لفٹ نہیں لی، یہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہی ہوں۔ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، اس نے تیزی سے کہا اور مزید تیزی سے دوڑ گئی۔ ارے مائنڈ ہو تو کوئی مائنڈ کرے۔ وہ جھلا کر رہ گیا۔ وہ بس اسٹاپ پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مستقل اس کے بارے میں سوچے گیا۔ یہ کیسی عجیب لڑکی ہے، خاموش خاموش، چپ چپ، سناٹے ہی سناٹے، وحشتیں ہی وحشتیں نظر آتی ہیں اس کے وجود میں۔ وہ کتنی مرتبہ آ چکا تھا، لیکن وہ گفتگو کے کسی دور میں حصہ نہیں لیتی، گم سم بیٹھی اپنے کاموں میں مصروف رہتی، یا وہ جگہ ہی چھوڑ کر چلی جاتی۔ وہ جب گھر پہنچی تو علی مسز آصف کے پاس کھلکھلا رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں؟ مسز آصف نے تکیہ اونچا کرتے ہوئے پوچھا۔ مینا خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے چپ کے مینا کو دیکھا۔ بس الہام ہو گیا، میں نے سوچا اپنی پیاری آپا کی عیادت کراؤں۔ مجھے آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ میں آپ سے سخت ناراض ہوں۔ دوائیں مجھ سے منگوانی تھیں آپ نے؟ وہ روٹا روٹا آپا کو بہت پیارا لگتا تھا۔ مینا نے جب دواؤں کا لفافہ ان کے سامنے رکھا تو علی زیر لب مسکراہٹ چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اچھا میں سمجھ گئی۔ آپا اس کی شرارت کو بھاپ گئی۔ تم نے بدر کو میڈیکل اسٹور سے نکلتے دیکھا ہوگا۔ وہ ہنس دیا۔ اب میں ناراض ہو جاؤں؟ میری بہن کو لے کر نہیں آ سکتے تھے؟ آفر تو دی تھی، یہ راضی نہیں ہوئی۔ علی نے اس کو دیکھا جو گوشت پوش کی ہونے کے باوجود سراسر پتھر ہی تھی۔ کیوں بدر؟ میری آصف نے گردن موڑ کر جاتی مینا کو آواز دی۔ بس سے سفر کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ سپاٹ سے لہجے میں جواب دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ محترمہ اب ہم اتنے برے بھی نہیں کہ آپ ہمیں دیکھ کر فوراً ہی کمرے میں جا گھسیں۔ ایک دن وہ دندناتا ہوا اندر آ گیا، بغیر دروازے پر دستک دیے، بلا اجازت لیے۔ علی صاحب وہ گھومے۔ کسی کے کمرے میں آنے کے لیے اس کی اجازت بھی ضروری ہوتی ہے۔ تیزی سے دوپٹہ سینے پر پھیلاتے ہوئے بولی۔ آپ کبھی بھی اجازت نہ دیتی۔ وہ ٹھٹائی سے ہنس دیا۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ اس کے قریب ذرا سا جھک گیا۔ اتنا ریزرو رہنا صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے، اور اتنا بہت سا کام کرنا آنکھوں کے لیے بھی مفید نہیں۔ علی نے بے تکلفی سے اس کے ہاتھوں سے اون سلائیاں چھین لیں۔ علی صاحب، اس نے جھٹکے سے ٹوکری گھسیٹی، آپ حد سے گزر رہے ہیں۔ حد سے گزر کر ہی تو منزل مقصود پر پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ کھلا اپنے جذبوں کو آشکار کر رہا تھا۔ جی؟ وہ زرد پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سے دکھ نے گھیرا ڈال دیا۔ وہ لمبی سانس لیتے ہوئی ایک دم ہی بے ہوش ہو گئی۔ اسے پورے 2 گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا۔ مسز آصف بہرحال اس کی تکلیف سے بہت فکر مند ہو گئی۔ علی تمام وقت ان کے ساتھ اسپتال میں موجود رہا، پھلوں اور دواؤں کے ڈھیر لاتا رہا۔ وہ ڈاکٹر کی اجازت سے اسی دن گھر واپس آ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس رکنے کا کوئی معقول جواز بھی نہیں تھا۔ وہ کسی جذباتی دباؤ کے تحت کچھ دیر کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی، اور بس۔ مسز آصف نے اس کی کمزوری اور نقاہت سے تعبیر کیا تھا۔ وہ دیر تک پریشان ہو کر اسے اچھی غذا اور بہت سے آرام کی تلقین کرتی رہیں۔ البتہ علی کے اندر کے چور نے اسے ازحد شرمندہ کر ڈالا۔ البتہ علی کا ذہن یہ سوچنے سے قاصر رہا کہ اس نے ایسی کیا بات کہہ دی تھی جس کا اس نے اس حد تک اثر لیا تھا۔ وہ تو بس اسے چاہ رہا ہے، ہر ممکن کوشش میں مصروف ہے کہ کسی طرح اس خاموش سی، سنجیدہ سی، بردبار سی لڑکی کو فتح کر ڈالے۔ بہانے سے فون کرتے اس کی انگلیاں دکھ جاتی، لیکن مینا اسے بے رخی سے ٹالتی رہتی۔ مسز آصف ہیں؟ نہیں۔ وہ جلدی سے فون رکھ دیتی۔ آپا کب آئیں گی؟ اس کی انگلیاں 5 منٹ بعد ہی دوبارہ حرکت میں آ جاتی۔ پتہ نہیں۔ وہ فون رکھ کر کمرے سے باہر نکل جاتی۔ فون پر علی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ خان سامہ جب 2-3 مرتبہ بلانے آتا تو وہ مجبوراً کمرے میں پلٹ آتی۔ میں نے فون اس لیے کیا تھا بدر، وہ چڑھاتا۔ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو میں کمپنی دینے آ جاؤں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے علی صاحب، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ شوقیوں سے میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ آپ میرے جنازے کو کندھا دینے آ جائیے گا۔ وہ ریسیور رکھ دیتی۔ مسز آصف سے کتنی دیر تک اس نے آئس کریم کھانے کی التجائیں کی۔ وہ حسب عادت خوشگوار موڑ لیے تھیں۔ کیا بات ہے بھائی، آج کل ہم پر بہت مہربانیاں ہیں۔ وہ ہنستی چلی گئیں۔ وہ ان کے بے اختیار ہنسی نے علی کو بوکھلا دیا۔ بدرس کو آئس کریم پسند نہیں ہے صاحبزادے، تم چاہو تو خود ہی پوچھ لو، اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ کوئی اور چیز کھا لیں گے؟ وہ اس کے کمرے میں جانے کی جرات نہ کر سکا۔ اس نے ہر بار اتنی سخت مہری کا مظاہرہ کیا کہ علی کی ریڑھ کی ہڈی بھی سرسراہٹ کا شکار ہو جاتی، پر دل کے ہاتھوں کی مجبوری پھر اسے بدر کی طرف لوٹا دیتی۔ کلفی، ٹکے، جو آپ کو پسند ہو۔ نہ بھائی نہ، اس دھان پانسی لڑکی کا معدہ اتنا طاقتور کہاں ہے کہ وہ یہ سب ہضم کر لے۔ انہوں نے مسکراہٹ دانتوں میں دبا لی۔ آپا وہ ایک دم ہی بہہ گیا۔
سارے ہیلے بہانے ایک طرف رکھ کر ان کے قدموں میں بیٹھے بیٹھے پوری کی پوری کتھا سنا ڈالی۔ میں یہ سب اس دن سے جانتی ہوں جب تم نے بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانا کھایا تھا۔ مسز آصف نے ہنس کر اس کی تمام محنت پر پانی پھیر دیا۔ زندگی آنکھیں بند کر کے نہیں گزاری آپا، وہ کھگیا ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، آپ کوئی کوشش کریں۔ ایسی کیا جلدی ہے؟ انہوں نے اس کی شدتوں کو اور ہوا دی۔ بدر کی BA فائنل کے امتحان میں صرف 11 مہینے باقی ہیں۔ امتحان ہو جائے تو پھر بات کروں گی، تمام بے رخیوں اور اجنبیت کی وجہ پوچھ کر تفصیل سے بتاؤں گی۔ فی الحال اسے چھیڑنا میرے خیال میں مناسب نہیں، ڈسٹرب ہو جائے گی۔ وہ ایک ایک لمحہ قیامت کا انتظار کیسے کرتا رہتا۔ میاں تم اپنی کوششیں جاری رکھو، پتھر بھر بھی خطرہ خطرہ پانی گرے تو گڑھا پڑ جاتا ہے۔ آپا بڑی سنگ دل نکلی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر کمرے سے باہر نکل گیا اور آپا بیٹھی ہنستی رہیں۔ آخری پرچہ دے کر وہ باہر نکلی۔ گرم گرم لو کے تھپیڑوں سے بچنے کے لیے وہ درختوں کے سائے سائے چلنے لگی۔ بس اسٹاپ کافی دور تھا، اسے چکر آنے لگے۔ دور دور تک نہ ٹیکسی کی خبر تھی نہ رکشے کی اطلاع۔ تب اچانک ہی اس کی سفید ایئر کنڈیشن گاڑی پاس آ کر رک گئی۔ لڑکی پگھل جاؤ گی، بہت سخت دھوپ ہے۔ اس نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ بس آنے والی ہے۔ وہ اپنی جگہ جمی رہی۔ اتنی ضد کیوں کرتی ہو؟ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں اپنی زندگی سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ اس نے نظریں اٹھائیں، ان نگاہوں میں بلا شبہ پیار، محبت، خلوص کی بے تحاشا لپک تھی۔ پر وہ جو ایک دل تھا جو ٹوٹ گیا تھا، شکستہ ہو گیا تھا، کرچے کرچے ہو گیا تھا، وہ سمٹ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ دراڑیں، وہ ٹوٹ پھوٹ جو اسے بے تحاشا رلا چکی تھی، ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ کوئی فیصلہ کر پاتی۔ رچنا اتنا آسان بھی تو نہ تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا، اور وہ الفاظ کہاں تھے؟ لہو لہو رشتے زخم جو اس کے پورے وجود میں پٹے پڑے تھے، وہ انہیں بتانے کا حوصلہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر وہ اس کی لتاڑوں چھڑکیوں کے ستم سہ رہا تھا تو اس کے ساتھ بھی تو کچھ اچھا نہ ہوا تھا۔ لیکن آج دل نے ایک عجیب سی کروٹ لی۔ آپ ہی آپ خود بخود وہ مدھم پڑ گئی۔ آپ کو تکلیف ہوگی علی صاحب، عین راحت ہوگی۔ اس کے لہجے کی شیرینی پر نہال ہو گیا، ورنہ اب تک تو کڑواہٹیں بھگتتا آیا تھا۔ کیسا ہوا پیپر؟ دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اچھا۔ وہ ماتھے کا پسینہ ٹیشو پیپر سے پہنچتی رہی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ایم اے کروں گی؟ اس کی نگاہیں شیشے سے باہر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں۔ ایم اے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا مطلب؟ وہ اس کے زمانی لہجے پر چونکی۔ میرا مطلب ہے شادی وغیرہ۔ اب بھی نہ کہتا تو کب کہتا؟ 2 سال سے انتظار کے سوری پر لٹک رہا تھا، اور اب وہ ہاتھ آئی تھی، اور وہ بھی چند لمحوں کے لیے۔ علی، اس کی آنکھیں اچانک ہی ابل کر بہنے لگیں۔ میں شادی شدہ ہوں۔ کیا؟ کار کے پہیے چرچرائے، ورنہ سامنے والی کار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جانا یقینی تھا۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ بہت آسان الفاظ میں کہا ہے۔ تمہارے شوہر؟ اس سے آگے بتانا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ لیکن آپا نے تو یہ نہیں بتایا تھا۔ وہ تھوک نگل کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ بات آپا بھی نہیں جانتی۔ حیرت ہے، اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ رشتہ دار ہو کر وہ اتنی اہم بات نہیں جانتی؟ میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے علی صاحب۔ انہوں نے مجھے ایک لاوارث لڑکی سمجھ کر سہارا ضرور دیا ہے، لیکن حقیقتاً میں اس کی عزت افزائی کی مستحق نہیں۔ وہ ایک مختصر سی چھوٹی سی لڑکی کتنے بڑے بڑے دھماکے کر رہی تھی۔ بدر، علی نے سڑک کے کنارے کا کار روک کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میں علی صاحب آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ وہ کیا اتارتا؟ اترنا تو اسے تھا ہی، اب وہ ڈرائیونگ کرنے کے قابل ہی کب تھا۔ بنا خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا، آہستہ آہستہ قدموں سے دور ہوتی چلی گئی۔ بدر، بدر، مسز آصف نے کئی بار پکارا، لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ علی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں جا رہی ہوں، تم چلتی ہو؟ انہوں نے دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا۔ تم تو آج پیپر دے کر بغیر کھانا کھائے ہی سو گئی۔ وہ اندر گھس آئیں، مینا محترم چہرہ لیے ابھی تک بستر ہی میں موجود تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے سوجی آنکھوں کو بغور دیکھا۔ جی ہاں باجی، نزلہ ہو گیا ہے۔ وہ بہتے آنسو جو ناک اور آنکھوں سے متواتر گر رہے تھے یقیناً نزلہ نہیں تھا۔ میرے خیال میں تم نے گرمی میں باہر سے آتے ہوئے یک پانی پی ڈالا۔ ان کی ٹٹولتی نظریں مینا کے چہرے سے نہ ہٹ سکی۔ جی ہاں، ویسے اب میں بہتر ہوں۔ مینا نے ہتھیلیوں سے چہرہ چھپا لیا۔ میرا خیال ہے تم آرام کرو، میں علی کے پاس اکیلی ہی ہو آتی ہوں۔ مسز آصف اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں بھی چلوں گی۔ وہ جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ مسز آصف نے دونوں طرف کی برسی آگ پر اپنی مسکراہٹ ایک بار پھر چھپا لی۔ انہیں خوشی ہوئی 2 دل یکجا ہو گئے تھے۔ تکیوں کے سہارے لیٹے علی کچھ ایسا بھی بیمار نہ تھا، اور چہرے کی اداسی اور وحشت نے مسز آصف کو بھونچکا کر ڈالا۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ بہت تنگ کر رہے ہو؟ تھکن ہو گئی آپا، اس نے مینا پر نظر ہی نہ ڈالی۔ ارے بھائی، مسز آصف نے سامنے بیٹھتے ہوئے مینا کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ ہماری بدر کے امتحان بھی ہو گئے ہیں،
اور اب میں اسے اپنی مرضی کے مطابق ایم اے کے بھی تو ابھی داخلے بھی شروع نہیں ہوئے۔ اس نے ایک لمبی سانس لے کر خود کو بستر پر گرا دیا۔ ایم اے نہیں کروا رہی، وہ شرارت سے مسکرائیں۔ اسی تمام عرصے میں میرا تعلق ہی رہی۔ یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ کا کیا اختیار؟ علی بیگانہ سا لگا۔ میرا ہی تو سارا اختیار ہے، وہ یقین سے بولی۔ مجھ سے کچھ نہ چھپائیں آپا، آپ پہلے بھی جانتی تھیں، یہ آپ کی فرسٹ کزن نہیں۔ اس کے ضبط کا متن اچانک ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے بستر پر ہاتھ پٹخ پٹخ ڈالے۔ بدر ایک لاوارث لڑکی ہے، یہ شادی شدہ ہے، آپ نے اسے سہارا دیا، مجھ سے جھوٹ بولا۔ کیا کہا؟ شادی شدہ؟ بدر، انہوں نے ساکت و جامد مینا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ علی کیا کہہ رہا ہے بدر؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے آپا۔ مینا پتھر ہو گئی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ اس لیے نہیں رہتی، اس کی سانسیں ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھیں۔ اس لیے نہیں رہتی کہ وہ مجھے بد کردار سمجھتا ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ نہیں دی۔ مینا کی آنکھیں ابل پڑیں۔ بتائیے آپا، 2 سال سے میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، کس موقع پر کہاں آپ نے مجھے غلط دیکھا؟ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے ایسے جرم کی سزا دی گئی جس کا تصور بھی میرے ذہن میں نہ تھا۔ ماں نے مرنے سے پہلے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا۔ اسکول کالجوں میں تعلیم حاصل نہیں کرنے دی، صرف اس کی سانسیں اٹکنے لگیں، صرف اس لیے کہ لوگ میری شرافت اور نیکی پر یقین لے آئیں۔ لیکن مجھے کچھ بھی نہ ملا، میں کچھ بھی نہ پا سکی۔ وہ مسز آصف کے پہلو میں منہ دیے بیٹھی رہی، ہچکیوں سے کمرے کے سناٹے کو منتشر کرتی۔ میں لمحہ لمحہ مر اور جی رہی ہوں۔ اس کے ایک لفظ میں کرب چھپا تھا۔ کیسا ظالم مرد ہے جس نے تم پر الزام لگائے؟ میری آصف نے غش کھاتی مینا کو بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ایک نہیں، بہت سے تھے۔ الزام لگانے والے بھی، تائید کرنے والے بھی، اور وہ بھی جسے دوسروں کے کہے پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا۔ میں مر جاتی آپا، زہر کھا لیتی، لیکن زندگی کو موت کے منہ میں دینا حرام ہے۔ یہ میری اللہ کا حکم ہے، میری ماں کی نصیحت تھی، تب صرف اسی لیے میں نے زندگی کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلا۔ مسز آصف کو وہ دنیا سے گزرتی لگی۔ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی؟ انہوں نے رخساروں کو تھپتھپاتے ہوئے مینا کو سمیٹ لیا۔ وہ تو تیار بیٹھا تھا، میں نے ہی نہیں کی۔ اسے بھی کچھ ہوش آنے لگا۔ تم نے بے وقوفی کی، اس بے درد انسان سے جان چھڑاؤ۔ مسز آصف نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اسے مزید بھیج ڈالا۔ اور علی سے پیارے انسان کے ساتھ باقی ماندہ زندگی گزارو۔ کیوں علی، تمہیں تو میری بدر کے کردار پر بھروسہ ہے نا؟ وہ علی سے مخاطب ہوئی۔ آپا، علی کا مجرم وجود بھی کچھ سالوں پہلے لوٹ گیا تھا۔ ایک خطا اس نے بھی کی تھی، گھر والوں کے کہنے پر وقتی فیصلہ کیا تھا۔ اس خطا کی تلافی کے لیے اس نے 1-2 ماہ سر بھی مارا، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہونے پر خاموش ہو گیا۔ البتہ اکثر و بیشتر ایک کسک، ایک ٹیس ہر بار اس کے ذہن کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ کیوں علی، تمہیں تو میری بدر کے کردار پر بھروسہ ہے نا؟ وہ علی سے مخاطب ہوئی۔ آپا، علی کا مجرم وجود بھی کچھ سالوں پہلے لوٹ گیا تھا۔ ایک خطا اس نے بھی کی تھی، گھر والوں کے کہنے پر وقتی فیصلہ کیا تھا۔ اس خطا کی تلافی کے لیے اس نے 1-2 ماہ سر بھی مارا، لیکن کچھ حاصل نہ ہونے پر خاموش ہو گیا۔ البتہ اکثر و بیشتر ایک کسک، ایک ٹیس ہر بار اس کے ذہن کو جھنجھوڑتی رہی۔ تم علی کو اپنا لو، یہ تمہارے سارے دکھوں کا مداوع کر ڈالے گا۔ نہیں آپا، یہ اتنے بڑے ظرف کے مالک نہیں۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں بیڈ پر بت بنے علی کو نفرت اور حقارت سے دیکھا۔ یہ بھی اپنی بیوی کو بے قطع چھوڑ آئے، اسی مردوں کی دنیا کے زوم میں کہ جب چاہیں بیوی کو جوتیوں میں پیس دیں، جب چاہیں سر کا تاج بنا دیں۔ تم بدر نہیں، مینا ہو، بولو، سچ بتاؤ۔ علی بیڈ سے اتر کر تیزی سے گرتی مینا کی طرف بھاگا۔ مجھے پہچانو مینا، میں ارسل ہوں، ارسل علی۔ تمہیں میں نے بہت ڈھونڈا، تلاش کیا، اس ٹرین میں زخمی ہونے والے مسافروں میں تلاش کیا، فہرست دیکھی، لیکن تمہارا نام کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ میری آصف دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر باہر جا چکی تھیں، بلکہ بہت دیر پہلے جا چکی تھیں۔ مینا اور ارسل بہت دیر سے خاموش بیٹھے تھے۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، ارسل نے ڈرتے ڈرتے بات شروع کی۔ ناموں میں کیا رکھا ہے علی صاحب، سارے کھیل تقدیر کے ہوتے ہیں۔ میری اور آپ کی راہیں شروع میں بھی جدا تھیں اور آج بھی ہیں۔ وہ نقاہ سے چلتی ہوئی باہر کی طرف مڑی۔ مینا، مجھے معاف نہیں کرو گی؟ ارسل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ رک جاؤ پلیز ارسل صاحب، معافی اور درگزر کا وقت تو بہت پیچھے رہ گیا، اور آپ کے گھر والوں کے توسط سے میں نے آپ کا صرف نام مانگا تھا، وجود نہیں، لہٰذا نہ آپ مجھے روک سکتے ہیں، نہ حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ جھٹکے سے ہاتھوں کو چھڑا کر دور کھڑی ہو گئی۔ بہتے آنسو متواتر گرتے رہے، بے تحاشا اور بہت سے۔ ایک کمزور اور بے بس انسان کے پاس اس متاع بے بہا کے سوا ہوتا بھی کیا ہے کہ وہ دھیمے دھیمے اپنے وجود کی یہ نایاب سی شے آنکھوں کے راستے بخوشی ضائع کرتا رہے۔ مینا، تم جانتی ہو میری ماں نہیں، سگی بہنیں نہیں، ہمارا نکاح ٹیلی فون پر ہوا تھا۔
راحت چچا ہوتے تو مجھے صورتحال سے مکمل طور پر مطلع کرتے۔ پھپھو آسیہ نے تمام کھیل اپنی بیٹیوں کے لیے کھیلا تھا۔ شائنہ نے تمہاری خواہش کا اظہار جیسے ہی مجھ سے کیا، میں تم سے ملنے آیا تھا، تمام بدگمانیاں دور کر کے تمہیں اپنانے، لیکن تب تک تم ٹیکسی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ میں اسٹیشن بھی پہنچا، لیکن ٹرین جا چکی تھی۔ پھر اس ٹرین کے حادثے نے میری تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ میں یہ سوچ کر صبر کر بیٹھا تھا کہ شاید تم میری تقدیر میں لکھی ہی نہیں گئی تھی، کہ اب بھی معاف نہیں کرو گی۔ وہاں چھوڑ کر کھڑا رہا، مجرم بنا اس کی صورت دیکھتا رہا۔ سمجھ لے ارسل کہ میں اب بھی آپ کی تقدیر میں نہیں ہوں۔ کیسے سمجھ لوں؟ وہ دل کھول کر مسکرایا۔ قدرت نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، صرف اس لیے کہ ہم تمام عمر ساتھ رہیں، خوش رہیں۔ اب ہمیں اکٹھا نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے دل کی بدگمانیاں ابھی تک دور نہ ہو پائی تھیں۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ گاڑی لے کے پیچھے آیا ہو اور ٹرین تک نہ پہنچ سکے؟ تم تو صرف میرے نام کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ وہ اسے خود سے قریب لے آیا۔ اب میرے وجود کا تحفظ بھی مل رہا ہے، تو اسے ٹھکرا رہی ہو؟ بولو، مجھے چھوڑ کر خوش رہ سکو گی، مطمئن رہو گی، جی سکو گی؟ بڑے عجیب سے سوال تھے، سب کا جواب نہیں تھا، صرف نہیں۔ نہ وہ جی سکتی تھی، نہ خوشیاں اس کے قریب پھٹکتی، نہ سکون میں اثر آتا۔ تو اثر علی کے مضبوط بازو میں پھنسی مینا بس رو ہی سکتی تھی، جی بھر کے آخری بار، بس آخری بار۔ اسی لیے ارسل نے اسے چپ نہیں کرایا۔ تپتے صحرا میں یہ بن موسم برسات بھری لگ رہی تھی، اور یہ کہ اس نے اس کے بعد اب صرف مسکراتی ہنستی کھلکھلاتی مینا کو دیکھ دیکھ کر جینا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ افسانہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی افسانے مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اگلے افسانے تک کے لیے اللہ حافظ۔